बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी के घर काम करता और जिस दिन चौधरी काम के सिलसिले से दूसरे शहर जाता तो उस दिन चौधरी की बीवी मुझे दूध पिलाकर हवेली में ले जाती और मुझसे बहुत सारे काम करवाती और फिर मुझे होश न रहता। एक दिन मैं सोकर उठा तो चौधरी ने मुझे मारा और चौधरी ने ऐसी बात बताई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि चौधरी की बीवी ने मुझे अच्छी तरह याद है कब मैं चौधरी निसार की हवेली में लाया गया था, जब मेरी उम्र 16 साल और कुछ लड़कों से उलझ पड़ा था। मैं इस कदर ताकतवर था कि मैंने 10-12 लड़कों को एक साथ ही ढेर कर दिया। ये मंजर चौधरी निसार ने देख लिया और फिर मुझे बुलाकर कहा कि तुम बहुत काम के लड़के हो, मेरी हवेली में आना। जब मैं चौधरी निसार की हवेली में गया तो उसने मुझे अपना मुलाजम रख लिया। मेरा काम कोई आम मुलाजम वाला नहीं था, खासकर हवेली की रखवाली के लिए रखा गया था। इसके बाद 6 साल तक मैं इसी हवेली में रहा। मुझे हर आसाइश मुयस्सर थी। मुझे यहाँ की ज़िंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि मैंने गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी थी। लेकिन अब किस्मत मुझ पर मेहरबान होगी और मैं हवेली के ख़ास मुलाजमों में शामिल हो गया। ये एक सुहानी शाम थी जब मैंने देखा कि चौधरी निसार शहर से वापस आया, लेकिन अकेला वापस नहीं आया। जब वो अपनी बड़ी सी गाड़ी से उतरा तो उसके साथ एक लड़की भी थी। चौधरी निसार इस लड़की का हाथ थामकर इसे हवेली के अंदर ले आए। वो लड़की मेरी हम उम्र थी। उसकी उम्र तकरीबन 24 साल होगी। वो इस कदर हसीन थी कि मैं एक पल को तो नज़र ही ना हटा सका इसके चेहरे से। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि वो लड़की चौधरी साहब की क्या लगती है, लेकिन अगले ही पल चौधरी साहब ने कहा, ये तुम्हारी नई मालकिन है। चौधरी साहब की बात सुनकर मेरे सर पे आसमान गिर पड़ा। यानी कि 55 साल चौधरी निसार ने अपनी बेटी जितनी लड़की से शादी कर ली। मैंने फ़ौरन नज़रें झुका ली। अब सारा माजरा मेरी समझ में आ चुका था। वो लड़की काफ़ी पूरे तमाल लग रही थी। ऐसा लग रहा था सब कुछ उसी की मर्ज़ी से हुआ है। उसकी शख्सियत पे रोब और दबदबा मुझे वाज़ेह दिखाई दे रहा था। पता नहीं कैसे अकड़ाहट चौधरी साहब की बीवी बनने के बाद आई थी या पहले से थी। खैर, मैंने नज़रें झुकाते हुए सलाम किया। चौधरी साहब ने मेरा तारफ़ करवाते हुए कहा, ये हमारा ख़ास मुलाजम है। मेरी नई मालकिन ने मुझे सिर्फ अपना गहरी नज़रों से देखा, लेकिन बोली कुछ नहीं। मैं वापस अपने कमरे में आ गया। मेरी राइश हवेली के पिछली तरफ बनी हुई थी। रात हुई तो मैंने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी नई मालकिन का चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस यही सोचता रहा कि इतनी हसीन और कम उम्र लड़की ने कैसे एक बुढ़े से शादी कर ली। शायद इस लड़की ने पैसे के लालच में शादी की है, वरना किसी जवान जहां और हसीन लड़की को क्या ज़रूरत थी अपने बाप की उम्र के शख्स से शादी करने की। ये ख्याल आते मुझे अपनी नई मालकिन से शदीद किस्म की नफ़रत महसूस हुई थी। मुझे ऐसी लड़कियों से शदीद नफ़रत थी जो पैसे के लालच में बड़ी उम्र के शख्स से इस नीयत से शादी करती हैं कि उनका बुढ़ा शोहर जल्द मर जाएगा और वो सारी जायदाद की मालिक बन जाएंगी और इसके बाद अपने मनपसंद शख्स से दोबारा शादी कर लेंगी। मैं अपनी मालकिन के बारे में सोचता ही सो गया। मैं जब हवेली में जाता तो देखता कि वो आपस में बहुत बेतकल्लफ होते थे। नई मालकिन पूरी हवेली में दंदनाती फिरती थी, चौधरी साहब के सामने नखरे दिखाती थी और चौधरी साहब इसके नखरे बहुत खुशी से उठाते थे। हर हफ्ते शहर जाकर शॉपिंग करना नई मालकिन का सबसे पसंदीदा मुश्किल था। ये लड़की हवेली में आते ही पूरी हवेली पर काबज़ हो चुकी थी। मैं जब भी किसी काम से हवेली के अंदर जाता तो किसी न किसी मुलाजम पर बरस रही होती थी। बावर्ची से कहती कि तुम खाने में नमक ज़्यादा डालते हो, सफाई करने वाले से कहती सफाई अच्छी तरीके से नहीं करती, और ड्राइवर से कहती तुम गाड़ी सही नहीं चलाते हो। ये मंजर देख के मुझे बहुत कोफ्त होती। अब ये रोज़ का मामूल बन गया था। मुझे ना जाने क्यों मेरी नई मालकिन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये लड़की तो ऐसे रद्द अमल दिखा रही थी जैसे कोई नो दौलतिया दिखता है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई ये कोई बहुत ही गरीब और लालची लड़की थी और अब अमीरी का मज़ा लूट रही है। इस लड़की से मेरी नफ़रत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था, लेकिन वो इतनी शातिर लड़की थी कि उसने मेरी निगाहों से अपने लिए नफ़रत भांप ली थी। वो मुझसे कुछ नहीं कहती, बस अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखती थी। मैं बहुत ही अच्छी शक्ल सूरत का मालिक था और अच्छी जिसामत का भी। मेरे कंधे पर हमेशा असला होता और मैं बहुत ही शानदार शख्सियत का मालिक था। मैं गुर्बत में भी इस कदर पुरकशिश दिखाई देता था जिस कदर कशिश देखने के लिए अमीर लोगों को काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। फिर एक दिन अजीब वाक़या हुआ। चौधरी साहब काम के सिलसिले से शहर गए हुए थे जब मुझे मेरी नई मालकिन की तरफ से बुलावा आ गया। मैं भी हैरान और परेशान भी, क्योंकि कभी भी मेरी नई मालकिन ने मुझे मुखातब नहीं किया और ना ही मुझसे कोई बात की थी। तो आज अचानक क्या बात हो गई थी जो मुझे तलब कर लिया था।
میں وہاں گیا تو میری مالکن بڑی شان سے صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی طلبی کی وجہ پوچھی تو وہ کھڑی ہوگی، میرے پاس آ کر میری آنکھوں میں دیکھنے لگی، پھر مجھ سے بولی کہ حویلی کی صفائی صحیح سے نہیں ہوتی، اس لیے تم جھاڑو اٹھاؤ، حویلی کی صفائی کرو اور میں اپنی نگرانی میں تم سے صفائی کرواؤں گی۔ مالکن کی بات سن کے میں حیران ہی ہو گیا۔ یہ سب میرا کام نہیں تھا، میں چودھری صاحب کا خاص ملازم تھا، ایک طرف سے ان کا باڈی گارڈ ہی بنا ہوا تھا۔ یہ چھوٹے موٹے کام میرے لیے نہیں تھے، یہاں ملازموں کا بھی ایک دستور تھا۔ کچھ ملازموں کو نچلے درجے والا کام دیے جاتے تھے جیسے کہ جھاڑ پونچھ اور کھانا بنانا، اور کچھ خاص ملازم ہوتے جو اس قسم کے کام نہیں کرتے تھے، کچھ خاص ذمہ داریاں ان کے سپرد کی جاتی تھی اور میں بھی انہی خاص ملازموں سے ایک تھا۔ جھاڑو پونچھا لگانا میرا کام نہیں تھا۔ میں پہلے حیرت سے مالکن کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس لڑکی کو شدید غصہ آ گیا اور وہ زور سے مجھ پر دھاڑی۔ مجھ سے کہا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے انکار کرنے کی؟ کیا تم نہیں جانتے میں حویلی کی نئی مالکن ہوں اور تم یہاں پر نوکر ہو؟ میں تمہیں جو بھی حکم دوں ابھی تمہیں اس کی تکمیل کرنی پڑے گی، ابھی، ورنہ تمہیں دھکے دے کے اس حویلی سے نکلوا سکتی ہوں۔ میں وہ لڑکی فوراً اسے دھمکیوں پر اتر آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کرنے کا اس کا کیا مقصد ہے اور وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ خیر میں نے مزید کچھ نہیں کہا اور جھاڑو اٹھایا، صفائی شروع کر دی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ حویلی بالکل صاف تھی، صفائی کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، ہر چیز شیشے کی مانند چمک رہی تھی۔ نہ جانے مالکن کی کون سے جذبے کی تسکین مل رہی تھی مجھ سے یہ کام کروا کر۔ میں جب تک کام کرتا رہا مالکن میرے سر پہ سوار رہی۔ مجھے کافی وقت لگ گیا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اتنی دیر تک کھڑی رہی، میری نگرانی کرتی رہی۔ پھر جب میں نے کام ختم کیا تو اس نے ایک گلاس دودھ کا بھرا مجھے دیا اور کہا کہ اسے پی لو۔ میں بہت دودھ نہیں پینا چاہتا تھا، لیکن اس وقت میں اس کے رحم و کرم پہ تھا اور مجھے اس کی ہر بات ماننی تھی۔ اگر میں اس کی بات نہ مانتا تو مجھے نوکری سے فارغ کر دیا جاتا اور میں بالکل بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں یہ نوکری گنوا سکوں۔ میں نے دودھ کا گلاس پی لیا اور پھر ایک دم سے ہی مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ مالکن نے مجھے کہا کہ لگتا ہے تم تھک گئے ہو، اندر جا کے آرام کر لو۔ میں نے کہا میں اپنے کمرے میں چلا جاتا ہوں، یہاں پر میں رہائش پذیر ہوں، لیکن مالکن نے مجھے حویلی کے اندر ہی ایک کمرے میں سونے کو کہا۔ میں نے کہا میں حویلی کے اندر کیسے سو سکتا ہوں، میں ملازم ہوں، یہ میری جگہ نہیں۔ میری بات سن کر پھر سے اسے غصہ آ گیا اور اس نے مجھے کہا مجھ سے بحث مت کرو، جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کرو۔ میں نے اس کی بات مان لی کیونکہ مجھے اتنی نیند آ رہی تھی کہ میں فوراً سے سونا چاہتا تھا۔ میں حویلی کے اندر ہی کمرے میں سو گیا۔ پھر یہ سب میری مالکن کا معمول بن گیا تھا، جب بھی چودھری صاحب شہر جاتے تو مالکن مجھے دودھ کا گلاس دے کر سارے کام کرواتی اور حویلی کے اندر ہی سونے کو کہتی۔ میں بہت تنگ تھا اس کام سے اور میں یہ بھی محسوس کیا کہ جب چودھری صاحب شہر جاتے تبھی مالکن مجھ سے یہ سب کرنے کو کہتی ہے اور چودھری صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ ایسے ہی ایک دن میں نے مالکن کے کہنے پہ سارا کام کیا۔ مالکن نے مجھے دودھ دیا اور پھر سے دودھ پینے کے بعد غنودگی طاری ہوگی تو میں حویلی کے اندر والے کمرے میں ہی سو گیا۔ لیکن جب میں نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا چودھری صاحب میرے سر پہ کھڑے تھے اور انہوں نے فوراً سے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ وہ مجھے لاتوں گوسوں کی برسات کرتے ہوئے مجھے گالیاں دیتے جا رہے تھے۔ میں سمجھ نہ پا رہا تھا کہ یہ سلوک میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ خیر میں نے ہمت کر کے کہا کہ چودھری صاحب میرا قصور تو بتائیں۔ چودھری صاحب نے کہا کہ اب بھی تم اپنا قصور پوچھ رہے ہو؟ میری حویلی میں گھس کر میری عزت پر ہاتھ ڈال کر تو اپنا قصور پوچھ رہے ہو؟ مجھ سے میری موجودگی میں میری ہی بیوی کو ہراساں کرتا ہے، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا۔ میں تو چودھری صاحب کی بات سن کے حیران ہی ہو گیا، وہ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے تھے۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ مجھے اسی کمرے میں کسی کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا تو میری نئی مالکن پیچھے ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ اس کے کپڑے بازو سے تھوڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس کی آنسو روانی سے بہے جا رہے تھے۔ میں اس منظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں نے چودھری صاحب سے کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو چودھری صاحب نے کہا کہ میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، تم دن دہاڑے حویلی کے اندر آ گئے ہو، اسے کمرے میں بند کر دیا اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ تو شکر ہے کہ آج میں وقت پہ آ گیا اور اپنی عزت بچاتے ہوئے بھاگتی ہوئی باہر تک آئی اور مجھے کہا کہ مجھے بچا لیں، آپ کا ملازم میرے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے حویلی میں گھس کر۔ اور جب میں اندر آیا تو تم واقعی میری حویلی کے اندر والے کمرے میں تھے جو کہ میرے بیٹے کا کمرہ ہے۔
تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کے کمرے میں گھسنے کی اور بیوی کے ساتھ اس قسم کی حرکت کرنے کی؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے پچھلے 6 سالوں سے آستین کا ایک سانپ پال رکھا ہے۔ میں نے حیرت سے اپنی مالکن کی طرف دیکھا جو بھرپور اداکاری کرنے میں روئے جا رہی تھی۔ میں لڑکی کی چال سمجھ گیا تھا، مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس لڑکی نے میرے لیے یہ جال بنا تھا۔ چودھری صاحب نے پھر سے مجھے مارنا شروع کر دیا اور پھر کچھ ملازموں کو بلایا۔ ان سب نے مجھے مل کر اتنا مارا کہ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ اسے جان سے مار کر جنگل میں پھینکاؤ، اس کی لاش کتے نوچ کر کھا لیں۔ یہ آخری جملہ سننے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ مجھے گھسیٹ کر کسی جنگل میں لے جایا جا رہا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی، کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں اس قدر زخمی ہو چکا تھا جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ میں تکلیف سے کرا رہا تھا، میری آواز نکل نہیں پا رہی تھی، مجھے بس تھوڑا بہت سنائی دے رہا تھا۔ وہ 2 شخص جو مجھے جنگل میں پھینکنے کے لیے اور جان سے مارنے کے لیے آئے تھے، ان میں سے ایک بولا کہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، خود بخود اپنی موت مر جائے گا۔ پھر ایک نے کہا کہ نہیں، اسے دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ پھر وہ لوگ مجھے گھسیٹتے ہوئے دریا کے کنارے تک لے آئے اور مجھے دریا میں اچھال دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک جھونپڑا نما جگہ پہ تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میں زندہ بچ گیا اور کچھ لوگ مجھے دریا سے نکال کر یہاں لے آئے تھے۔ مجھے یہاں لایا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑے بزرگ کا آستانہ تھا۔ آستانہ دریا کے کنارے پر ہی تھا، اس لیے ان بزرگوں کے مریدوں کو بھی میں نظر آ گیا اور مجھے بچا کر یہاں تک لے آئے۔ میری حالت سنبھلنے میں کافی دن لگے۔ پھر جب میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے ان بزرگوں کے پاس لے جایا گیا جن کا یہ آستانہ تھا۔ ان کا نام یاسین شاہ تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ پر نور چہرہ کہیں نہیں دیکھا۔ وہ واقعہ میں ایک سچے پیر اور مرشد محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے یاسین شاہ کی سنگت مل چکی تھی۔ کسی اللہ والے کی سنگت مل جائے تو ہم بھی اسی کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ میری بھی زندگی میں سکون آ گیا۔ یہاں پر مجھے بہت سب مراد میسر نہیں تھی جو حویلی میں تھی، لیکن یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ صرف پیسہ اور آسائش سب کچھ نہیں ہوتی۔ زندگی میں پہلی بار میں یہاں آ کر حلال رزق کی تاثیر محسوس کی تھی۔ میری زندگی ایک دم سے بدل کر رہ گئی، لیکن میرا دھیان بار بار اس لڑکی کے لگا ہوا الزام کی طرف چلا جاتا اور میں بے سکون ہو جاتا۔ میرے اندر ایک تشنگی سی تھی کہ میں اس سے پوچھوں کہ اس نے مجھ پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا، آخر اس کا کیا مقصد تھا؟ کیا وہ مجھے حویلی سے ذلیل کر کے نکلوانا چاہتی تھی؟ اگر وہ ایسا چاہتی تھی تو پھر کیوں چاہتی تھی؟ میں نے 10 سال یاسین شاہ کی سنگت میں گزار دیے اور پھر یاسین شاہ اپنے عہدہ مجھے سونپ گئے تھے۔ ان کے جو مرید تھے وہ میرے مرید بن گئے اور میں لوگوں کے لیے دعا کرتا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ میری دعا بہت جلد قبول ہو جاتی، شاید اسی لیے کہ میں سچے دل سے خدا کو یاد کرتا تھا اور سب کی مدد کرنے کی کوشش کرتا۔ میں لوگوں کو تویز نہیں دیتا تھا، بلکہ میں انہیں وظیفے بتاتا تھا اور ان سب کو بہت فائدہ ہوتا۔ یوں پورے علاقے میں میری بات مشہور ہو گئی کہ میں ایک ایسا شخص جس کی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ یہاں پر میں نے اپنا نام اور اپنا بیس بدل لیا تھا، کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ پھر ایک دن مجھے چودھری نثار کی حویلی سے بلاوا آیا۔ مجھے ان کے کسی آدمی نے آ کر کہا، چودھری نثار کو آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ میں حیران و پریشان ہو گیا کہ کہیں چودھری صاحب کو علم تو نہیں ہو گیا کہ میں زندہ ہوں اور یہاں موجود ہوں۔ میں تو ان کی حویلی سے بہت دور تھا، نہ جانے ان کو کیسے خبر ہوگی، یا پھر ان کو کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ انہوں نے صرف سن رکھا تھا کہ میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور انہیں پتہ ہی نہ تھا کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے اصل میں وہ شخص کون ہے۔ میں چودھری صاحب کی حویلی میں پورے 10 سال بعد آیا۔ جب میں وہاں سے نکلا تھا 24 سال کا تھا اور آج میں 34 سال کا ہو چکا تھا۔ میں اپنے مریدوں سمیت وہاں پر پہنچ گیا۔ میں نے داڑھی رکھ رکھی تھی۔ وہ لوگ مجھے پہچان نہ پاتے کیونکہ بہت وقت گزر چکا تھا۔ مجھے محسوس ہوا چودھری صاحب کو ضرور کوئی دعا کرانی، لیکن میرا اندازہ بالکل اس کے برعکس نکلا۔ چودھری صاحب نے جو بات مجھ سے بولی تھی وہ سن کر میرے سر پہ آسمان گر پڑا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا اور انہیں میری مدد درکار ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ چودھری صاحب مجھے پہچان ہی نہیں پائے تھے۔ ان 10 سالوں میں شاید ان کی نظر کمزور ہو چکی تھی یا پھر یادداشت، لیکن جو بات انہوں نے مجھ سے کی وہ بات کبھی نہ ماننا، لیکن ایک وجہ سے ماننے پہ مجبور ہو گیا، اور وجہ یہ تھی کہ میں اس لڑکی سے سوال کرنا چاہتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا، اور اسی کا جواب لینے کے لیے میں چودھری صاحب کی بات مان لی۔ چودھری صاحب نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 4.5 ماہ پہلے طلاق دے دی تھی۔ اب ان کی بیوی کی عدت پوری ہو چکی ہے اور وہ حلالہ کرانا چاہتے ہیں،
اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کا حلالہ میرے ساتھ کروانا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے میری سچائی کے قصے سن رکھے تھے۔ میرا کوئی مریض جو شاید ان کا ملازم رہ چکا تھا، اس نے ان کے سامنے میری اتنی تعریف کی کہ میں دھوکہ نہیں دوں گا، اس لیے انہوں نے اس کام کے لیے میرا انتخاب کیا۔ میں نے خاموشی سے اس سے نکاح کر لیا چودھری صاحب کے کہنے پر۔ جس لڑکی نے آج سے 10 سال پہلے مجھے اس حویلی سے ذلیل کر کے نکلوایا تھا، میں نے حلالے کی نیت سے تو بالکل اس سے نکاح نہیں کیا تھا۔ میں جانتا تھا اس قسم کی نیت گناہ ہے، اور میں نے گناہ کا راستہ پہلے ہی چھوڑ دیا۔ چودھری مجھ سے گناہ کروانا چاہتا تھا، یعنی کہ صرف حلالہ ہے، جو کہ میں نہیں کر سکتا تھا، اور اگر یہی کام چودھری کسی اور سے کرواتا تب بھی یہ گناہ ہوتا۔ میں نے نکاح کر لیا تھا، لیکن میری حلالے کی نیت نہیں تھی، بس یہی نیت تھی کہ میں اس سے سوال پوچھوں اور پھر اس کی مرضی جانوں کہ اس کی مرضی کیا ہے۔ اگر اس کی مرضی ہوتی تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ نکاح کے بعد اسے میرے آستانے پر رخصت کر دیا گیا۔ اسے رخصت کرتے وقت ہی چودھری صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت بھروسہ کر کے یہ لڑکی تمہارے حوالے کی ہے، میرا بھروسہ نہ توڑنا، تم ایک رات کے لیے اسے لے جاؤ اور پھر صبح اسے طلاق دے دینا۔ میں اپنے خاص لوگوں کو تمہارے آستانے پر تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں تاکہ وہ اس لڑکی کو واپس میرے لیے لے آئیں۔ چودھری صاحب کی باتوں سے اللہ گرا تھا کہ انہیں اپنی طلاق کی بات اور اس لڑکی کے حلالے والی بات سب سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، اور وہ حلالے کو بھی راز رکھنا چاہتی ہے، مگر میں یہ سب بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں اس پری پلان حلالے کے سخت خلاف تھا، کیونکہ پلاننگ سے کیا جانے والا حلالہ گناہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میری پرانی مالکن کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا نکاح اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اسے میرے کمرے میں بٹھایا گیا اور میں اس کے پاس گیا تو میں نے سوچا کہ میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا، دیکھوں گا کہ وہ مجھے پہچانتی ہے کہ نہیں۔ میں نے اس کا گھونگھٹ پلٹا تو وہ آج بھی 10 سال بعد بیٹھی حسین اور جوان دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زمانے کی ہوا اسے چھو کر بھی نہیں گزری۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ پریشان ہے، میری طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھو اور پہچانو کہ میں کون ہوں۔ میری آواز سن کر وہ چونک اٹھی اور ایک دم سے نظر اٹھا کے مجھے دیکھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں کاجل کے ساتھ ساتھ حیرانگی بھی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، اور بہت دیر بعد اس کے منہ سے بس یہی نکلا کہ تم زندہ ہو۔ بحران تھا کہ اس نے بہت جلدی مجھے پہچان لیا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں زندہ ہوں، اور دیکھ لو قسمت کیسے تمہیں دوبارہ میرے پاس لے آئی۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی حلالہ نہیں کیا، نکاح کیا ہے، نکاح کی نیت سے صرف اس سوال کا جواب جاننے کے لیے کہ مجھے بتاؤ میرا قصور کیا تھا جو تم نے مجھے اس قدر ذلیل کروایا، حویلی سے نکلوایا۔ اگر تمہیں میری ذات سے کوئی مسئلہ تھا تو مجھے کہہ دیتی، میں خاموشی سے حویلی چھوڑ کر چلا جاتا، پلٹ کر بھی کبھی نہ دیکھتا۔ لیکن جس قدر رسوائی تم نے میری جھولی میں ڈال دی، اسے سوچ کر آج بھی مجھے نیند نہیں آتی۔ میری بات سن کر اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس قدر روئی کہ مجھے اس کی حالت پر ترس آنے لگا، حالانکہ میں اس پر کوئی ترس کھانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر ایک دم سے وہ مجھ سے لپٹ گئی اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگی، اور پھر روتے روتے اس نے کہا، تمہیں اندازہ نہیں کہ 10 سال تک میں نے خدا سے دعا کی کہ تم زندہ ہو اور مجھے مل جاؤ۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ واقعی میری دعا اس طرح قبول ہوگی اور تم جائز طریقے سے مجھے مل جاؤ گے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ جس دن تمہیں مار کر حویلی سے نکالا گیا اور تمہاری موت کی خبر مجھ تک پہنچی، بس وہ ایک لمحہ تھا جب میرے سر پہ آسمان گرا، اور پھر تمہاری موت کی خبر تک 3 دن بعد ہی مجھے تم سے محبت ہوگی، اور باقی کے 10 سال میں نے تمہاری محبت میں گزارے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم مر چکے ہو۔ مجھے میرے ملازموں نے بتایا کہ انہوں نے تمہیں دریا میں پھینک دیا، اور اس وقت تم زندہ تھے اور تمہاری سانسیں چل رہی تھی۔ تمہاری چند سانسوں کے ذکر میں نے 10 سال یہی دعا کی کہ کاش میں دوبارہ زندگی میں تمہیں زندہ دیکھ سکوں۔ تم نہیں جانتے تھے، تمہیں زندہ دیکھنے کے لیے میں تہجد کی نماز پڑھ کر خدا سے دعا مانگتی تھی۔ میں نے بہت معافیاں مانگی، میں نے واقعی تمہیں ذلیل کروا کے نکلوایا تھا، کیونکہ مجھے تم اس وقت پسند نہیں تھی۔ اس وقت میں دولت کے نشے میں چور تھی اور محسوس کر رہی تھی کہ تم میری اصلیت جانتے ہو۔ میں نے کس مقصد کے تحت چودھری صاحب سے شادی کی، اس لیے میں نے تمہیں نکلوایا، لیکن میرا ارادہ تمہاری جان لینے کا بالکل بھی نہیں تھا۔ میں تو بس چاہتی تھی کہ چودھری صاحب تمہیں حویلی سے نکال دیں تاکہ میری اصلیت کا ان کو پتہ نہ چل سکے، لیکن کچھ عرصے پہلے ہی چودھری صاحب نے غصے میں آ کر طلاق دے دی۔ جب میرے حلالے کا معاملہ ہوا تو میں بہت پریشان ہوئی، لیکن اس کی بات سن کے میں بہت پریشان ہو گیا۔ وہ 10 سال سے میرے محبت میں مبتلا تھی، یہ وہ محبت جو نفس سے شروع ہوئی تھی۔ میں حیران تھا کہ انسان کس طرح
ہر دن بدلتا رہتا ہے، جسے ہم برا سمجھتے ہیں، گناہ گار سمجھتے ہیں، ضروری نہیں وہ ساری زندگی گناہ گار ہی ہو رہے، ہو سکتا ہے اس گناہ گار کو آخر میں توبہ نصیب ہو جائے۔ وہ میرے قدموں میں گر گئی اور مجھ سے کہا کہ مجھے طلاق نہ دینا، میں واپس نہیں جانا چاہتی، یہ نکاح میرے 10 سال کی دعاؤں کا ثمر ہے، اسے ایک جھٹکے میں ختم نہ کرنا، میرے حال پہ ترس کھاؤ۔ میں نے بہت تکلیف دا وقت دیکھا ہے، ہاں میں ایک لالچی لڑکی تھی، میں نے پیسے کی لالچ میں چودھری صاحب سے شادی کی اور سوچا تھا کہ وہ جلد مر جائیں گے، لیکن قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ میری ملاقات تم سے ہوگی اور مجھے تم سے محبت ہوگی، یہ سب کچھ بدل گیا۔ میں چاہتی ہوں تو اسی وقت چودھری صاحب کو چھوڑ کر چلی جاتی، لیکن میں نے یہ 10 سال حویلی میں تمہارے انتظار میں گزارے۔ اس کی بات سن کے میرا دل نرم پڑ گیا تھا، اس کی باتوں میں سچائی واضح نظر آ رہی تھی، اس کی حالت دیکھ کر بالکل یہی لگ رہا تھا کہ اس نے ہر سال انتظار میں گزارے، اور اس کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے محبت بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اب تو میرے لیے بھی اسے چھوڑنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس سے میں 10 سال سے نفرت کرتا رہا اور 10 منٹ بھی نہیں لگے تھے مجھے اس لڑکی سے محبت کرنے میں، لیکن صبح چودھری صاحب کے ملازم نے اسے لے جانا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صبح سے پہلے ہی آدھی رات کو چودھری صاحب کی موت کی خبر ہم تک پہنچ گئی۔ وہ شاید یہ صدمہ برداشت ہی نہ کر سکے کہ ان کی بیوی کسی اور کی دسترس میں ہے، اور یہی بات سوچ سوچ کر انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ رات کو ہی وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا اور خود بھی اس کی محبت کرنے پہ مجبور ہو گیا، اور ہم دونوں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کر لیا۔ وہ تو پچھلے 10 سال سے نماز کی پابند ہو گئی تھی، بالکل بدل چکی تھی، اس کے اندر جو شیطان تھا وہ کب کا اپنی موت مر چکا تھا اور وہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ بس مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ہر گناہ گار ہمیشہ گناہ گار نہیں رہتا، کچھ گناہ گار ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں توبہ نصیب ہو جاتی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی وجہ سے میں حویلی سے نکلا اور یاسین شاہ کے پاس آ گیا، میری زندگی بدل گئی تھی۔ اگر حویلی میں رہتا تو شاید میں کبھی بھی خدا کے اتنا قریب نہ ہوتا۔ سچ کہتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔